बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी साले दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा गज़ल से है और हमारे आज के शायर हैं ताबश दहलवी, जो कि आपके निसाब के आखिरी शायर हैं। इनकी एक ही गज़ल आपके शामिल निसाब है। पिछले लेक्चर में हमने इनकी गज़ल शुरू की थी और 3 अशार की तशरीह हम कर चुके थे। आज हम चौथे शेर की तशरीह शुरू करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में शायर के बारे में कुछ तारुफ़ दे चुका हूँ। आज फिर थोड़ा सा तारुफ़। ताबश दहलवी का असल नाम मसूदुल हसन ताबश है। तो ताबश दहलवी दिल्ली भारत में पैदा हुए और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, लाहौर में रहे और आखिरी उम्र इनकी कराची शहर में। ताबश दहलवी ने जब शायरी शुरू की तो उस वक्त अदब की फ़ज़ाओं में बड़े बड़े उस्ताज़ा फ़न के नाम रोशन थे, जिनमें फ़ानी बदायूनी, फ़राक, यगाना चंगेज़ी, असगर और जिगर जैसे शायर शामिल थे। इन सब से ताबश दहलवी ने अदब में फ़ायदा भी लिया, उनसे सीखा भी और फिर उसी फ़ज़ा में अपना एक नाम बनाया। इनके शेरी मजमूओं में नीम रोज़, चिराग सहर, गुबार अंजम, तकदीस, माह शिकस्ता और धूप छाँव वगैरह शामिल हैं। ताबश दहलवी को अदब की खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान से भी नवाजा और ताबश दहलवी की अगर आप अंदाज़े बयां की बात करें तो इनकी ज़ुबान नहायत सादा और आम फहम है और ताबश दहलवी अपनी शायरी में उर्दू मरकबात के साथ साथ फ़ारसी मरकबात का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनकी शायरी को चार चाँद लगा देते हैं। ताबश दहलवी की गज़ल के 3 अशार हम पढ़ चुके थे। शेर नंबर 4 से शुरू करते हैं। हम ही हंगामा आरा थे मगर हम जब से डूबे हैं, हम ही हंगामा आरा थे मगर हम जब से डूबे हैं, कहीं तूफ़ान नहीं उठता कहीं साहिल नहीं होता। तो इस शेर में शायर ने शायराना तअल्ली से काम लिया है। शायराना तअल्ली का मतलब है कि शायर अपने फ़न की, अपनी शायरी की अपने मुँह से तारीफ़ करता है। तो इसमें भी शायर अपनी ज़ात की तारीफ़ कर रहा है, शायराना तअल्ली से काम कर रहा है और कह रहा है कि दुनिया में जितने भी हंगामे थे जिनसे दुनिया जो है वो बारौनक नज़र आती थी, आज दुनिया बेरौनक नज़र आती है क्योंकि हम अब इस दुनिया में नहीं रहे और जब से हम डूबे हैं समुद्रों में कोई रौनक नहीं रही, ना साहलों पर कोई रौनक है। सभी हंगामे हमारे होने की वजह से थे। बाज़ औक़ात शायर अपनी बात करता है लेकिन अपनी ज़ात की बात करके पूरी दुनिया कायनात की बात करता है, कायनात में रहने वाले इंसानों की बात करता है। तो शायर ने शेर में जो हमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इससे मुराद बाकी इंसान भी हो सकते हैं और
سارے ہنگامے اس سے وابستہ ہیں۔ اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سارے ایسے نام ملیں گے جو کہ جنہوں نے تاریخ بدل دی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو انسان، آج کا انسان اپنے گفتار و کردار کے اعتبار سے اپنا اعتبار کھو چکا ہے۔ باطل سے ٹکرانے والے تو لوگ تھے وہ اب قبروں میں اتر گئے ہیں، اور باقی لوگ باقی مخلوق کی طرح زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ تو وہ کردار جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدل دیے، ان جیسے افراد اب دنیا میں نہیں رہے۔ تو شاعر نے ہمی کا ذکر کیا ہے، ہمی ہنگامہ تھے، تو وہاں ہم انسانوں کی ان انسانوں کی بات کی ہے، ان کرداروں کی بات کی ہے جنہوں نے تاریخ بدل کے رکھ دی۔ قائد اعظم کی بات کر لیں تو تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ علامہ اقبال کی بات کر لیں تو ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر کو ہلا کے رکھتے، جوڑ دیتے ہیں اور انسان کو زندگی گزارنے کے صحیح رموز سے واقف کراتے ہیں۔ تو شاعر کا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آج ہنگامہ پرور شخصیتوں کا قحط ہے، اور وہ لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جن سے کائنات میں رونق تھی۔ اب جدھر دیکھتے ہیں ایک سکوت مرگ طاری ہے، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سے ہم ڈوبے ہیں، یعنی ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تب سے سمندروں میں کوئی طوفان نہیں، اور موجیں بھی سمندر کی بڑی ساکت ہیں، اور ساحل بھی برونق ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں رہا جو حصول مقصد کے لیے سمندر کو ڈوب کر سمندر کے سکوت کو ہلچل مچا دے۔ جذبے چپ اور ولولے خاموش ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان لاشیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کی زندگی کوئی رونق نظر نہیں آتی، کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ تو اس شاعرانہ تعلی سے اور بھی شاعروں نے کام لیا ہے، جیسے یہ شعر ہے کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں۔ ریفرنس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں اسی انداز سے جو شعر لکھا ہے اور شاعر نے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ تو ریفرنس کے لیے یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ ریفرنس کے لیے شعر لکھنا چاہیں تو آپ لکھیں کہ اقبال کا شعر ہے، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے شاعروں نے اسی طرح کے اشعار لکھے ہیں۔ تو اس شعر کے ریفرنس کے لیے مزید آپ شعر لکھ سکتے ہیں کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ کہ جب شاعر کہتا ہے کہ ہم ہی ہنگامہ آ رہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے، ہمارے جانے کے بعد اب کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا کہ جو وقت کے سمندر میں ہلچل مچا دے، تلاطم پیدا کر دے۔ تو یہاں اقبال کا شعر، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور اسی کے لیے ایک اور شعر لکھیں گے، شاعرانہ تعلی کی بات کریں گے تو یہ پوچھئے زمانے سے کہ اس کے پاس کیا رہا، یہ پوچھئے زمانے سے کہ اس کے پاس کیا رہا، ہم ہی تو ایک خزانہ تھے ہم ہی لٹا دیے گئے، ہم ہی تو ایک خزانہ تھے ہم ہی لٹا دیے گئے۔ تو اس طرح شعر نمبر 4 کی تشریح ہم نے کی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 5 تابش دہلوی کی غزل کا، تو لکھتے ہیں
تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تو اس شعر کی تشریح میں آپ لکھیں گے کہ عشق میں توحید کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی محبوب کو مرکز نگاہ بنانا یہ عشق کی شرط ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر یہ بول حوثی ہے، عشق نہیں۔ یہاں شاعر نے عشق حقیقی کے پہلو سے جو بات کہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیری وحدانیت کے تصور، اے اللہ تعالیٰ تیری وحدانیت کے تصور نے باقی تمام جلووں کو راکھ کر دیا، اگر تیرا نظارہ نہیں تو پھر دیگر جلووں کا وجود اور عدم وجود برابر ہے۔ یہاں پہ آپ تشریح کے لیے وحدانیت کا، توحید کا جو ذکر ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے خوبصورت وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کہیں نہیں ملتا۔ تو قرآن کی یہ سورہ لکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی شروع ہوتا ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس شعر کی تشریح میں آپ یہ بالکل لکھیں گے۔ اور میر درد تو وقت مرگ ہی کہتا ہے کہ میر درد کہہ رہے ہیں، خواجہ میر درد، کہ وقت مرگ یعنی موت جب آتی ہے اس وقت ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ دیگر تمام نظارے خواب اور افسانہ ہیں۔ دراصل جلوہ تو وہی جلوہ یکتائی ہے۔ اس کے ریفرنس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو شاعر جو ہے اس شعر میں عشق حقیقی کا بیان دے رہا ہے، اور عشق حقیقی میں جب آپ اہل تصوف کی بات کرتے ہیں تو اہل تصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں، وہ دن رات اللہ کی ریاست کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور دنیا کو تیاگ کر، ترک کر کے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے دن رات ریاضت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرکز حسن ہے، حسن آفرین ہے، اور ہر حسن اسی کی تخلیق ہے، اس لیے وہ اجمل بھی ہے۔ اجمل یعنی نہایت جمیل ہے، اور اکمل ہے، نہایت مکمل ہے، کامل ہے، اور احسن بھی ہے، نہایت حسین ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے جو اقرار ہے اس کا۔ تو جب وہ سامنے ہوگا تو پھر کوئی اور اتنا حسین اور جمیل نہیں رہے گا، اسی کا حسن ہر طرف دکھائی دے گا۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اگر دل میں بسا لی جائے، اگر اس کے ذکر میں سکون ڈھونڈا جائے، تو پھر دنیا میں اور کچھ بھی اتنا اہم نہیں رہتا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں چلو پھرو اور فائدے ڈھونڈو، اس سے لطف اندوز ہو۔ یہ جتنے نظارے ہیں، جلوے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی عکس نظر آتا ہے، اسی کی وحدانیت کا عکس نظر آتا ہے۔ تو پھر اللہ کی وحدت کا اقرار کرتے ہوئے شاعر یہی لکھ رہا ہے کہ تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا، تیرے علاوہ کوئی اور اب اس دل میں نہیں بس سکتا، ان آنکھوں میں کوئی اور نظارہ نہیں ٹک سکتا، کیونکہ تیری وحدانیت کا اقرار جو کر لیا، دل میں تیری یاد بس گئی، اب اور کسی کی یاد نہیں بچ سکتی۔ تو اس کے ریفرنس کے لیے آپ ایک اور شعر لکھیں،
کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو یہ آپ نے شعر نمبر 5 کی تشریح سنی ہے۔ اس طرح سے شعر نمبر 6 کی تشریح کے لیے ہم شعر نمبر 6 پڑھتے ہیں کہ شاعر لکھتا ہے، رہا ایک ایک قدم پر یا عذاب طلب ورنہ، رہا ایک ایک قدم پر پاس عذاب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ تو شاعر شعر میں کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کے سامنے زندگی گزارنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کوئی منزلیں طے ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے، منزل کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ کبھی وہ حصول تعلیم کے لیے محنت کرتا ہے، کبھی وہ حصول ملازمت کے لیے، کہیں کوئی انسان کاروبار کو چمکانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اور اس طرح سے ہر انسان مختلف کاموں میں مصروف ہے اور اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کسی کا مقصد روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، کسی کا مقصد انسان کی خدمت ہے۔ جس طرح سے عبدالستار ایدھی کی زندگی دیکھیں تو اس نے پوری زندگی انسان کی خدمت کے لیے گزار دی، مگر منزل کوئی بھی ہو اس تک پہنچنے کے کچھ ادب و آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ زندگی اصول و ضوابط سے ہی خوبصورت گزرتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کوئی اصول نہیں بناتے، آپ زندگی گزارنے کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ بے مقصد زندگی ایسے ہی ہے جیسے جانوروں اور پرندوں کی زندگی ہے۔ تو آپ کی زندگی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو شاعر نے آداب طلب کہا ہے، آداب طلب۔ تو عشق مجازی کا رنگ اس میں نمایاں ہے، جس طرح کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غزل کے ہر شعر میں ایک نیا خیال، ایک نیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پچھلے شعر میں شاعر عشق حقیقی کی بات کر رہا ہے، لیکن اس چھٹے شعر میں شاعر عشق مجازی کے رنگ کو نمایاں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محبوب تک رسائی اسے حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل نہ تھا۔ اے محبوب، میں عشق کے اس مقام پہ تھا، میں دنیا میں اس عہدے پہ اتنے مقام پہ تھا کہ تجھے پانا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ عشق کے کچھ آداب تھے، کچھ تقاضے ہیں جو میرے راستے میں حائل ہیں، جنہوں نے مجھے روک دیا اور جنہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ تو ان آداب کا، ان اصول و ضوابط کا ہمیں خیال رہا کہ جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مناسب وقت اور سازگار ماحول ہوگا تو پھر ہم جو ہے تمہارے حصول کی کوشش کریں گے۔ تو شاعر اس چھٹے شعر میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایکچولی عاشق وہ نہیں جو صرف اور صرف اپنی غرض کو سامنے رکھتا ہے، جو صرف اپنے عشق کو پانے کے لیے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے محبوب کو رسوا کر دے اور اس کی عزت کا خیال نہ کرے۔ عاشق تو وہ ہے جو جل کر راکھ ہو جائے، محبوب کے راستے کی دھول بن جائے، پھر بھی محبت کے آداب کو فراموش نہیں کرتا، کبھی اپنے محبوب کو رسوا ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دھول تو بن سکتا ہے لیکن غبار بن کر محبوب کے چہروں کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ تو محبت کا یہ تقاضا ہے جو وہ خاموشی سے پورے کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے میر کا ایک شعر آپ لکھیں گے، میر تقی میر کا، دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے شعر میں کہ میں تو دنیا کے اس مقام پہ، دنیا میں اس عہدے پہ، اس
بلند مرتبہ پہ پہنچ چکا ہوں جہاں پہ تجھے حاصل کرنا مشکل نہیں، لیکن صرف وہ آداب ہے عشق کے جس کی پاسداری کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ تو آپ اس میں ایک شعر اور ریفرنس لکھیں، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زباں ہوتے ہیں، اہل دل بے زباں ہوتے ہیں۔ اور اسی شعر نمبر 6 کی تشریح کے ریفرنس کے لیے ایک آپ اور شعر لکھ سکتے ہیں کہ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ، بڑے ہمت اور حوصلے کا کام ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے کہ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا، بات کا کس کو ڈب نہیں، ڈب یعنی انداز۔ تو یہ بڑے حوصلے اور ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اس شعر نمبر 6 کی تشریح آپ نے سنی۔ اب ہم شعر نمبر 7 کی بات کرتے ہیں جو تاوش دہلوی غزل کا آخری شعر ہے، اور یہ مقطع ہے، اس کو ہم مقطع کہیں گے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ تو اس مقطع میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ازل سے ہی انسانی چاہت اور طلب کا جو بڑا مرکز ہے وہ کوئی ایسی ذات رہی ہے جس کے حصول کے لیے انسان جستجو کرتا رہا اور تگ و دو میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ منزل آسان نہیں ہو رہی۔ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون ہے تابش، تو تاوش دہلوی جو ہے اپنا نام استعمال کر کے ایک سوال کر رہا ہے، انکوائری کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کون سا مقصد ہے کہ ہمارے پاؤں اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ انسان نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچ گیا ہے، زمین کی تہوں سے اس نے قیمتی معدنیات نکال لی ہیں، لیکن پھر بھی شاعر یہاں حیرانی کا اظہار کر رہا ہے کہ چاند تک پہنچ گیا ہے، مریخ تک پہنچ گیا ہے، لیکن پھر بھی انسان، آج کا انسان اپنی منزل پہ اپنے پاؤں نہیں پا، تو کوئی اور منزل ہے، جو خاص منزل ہے جس کی شاعر یہاں نشاندہی کر رہا ہے کہ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون ورنہ۔ تو ایپ کے پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا، دراصل انسان کی زندگی صرف اسی دنیا تک محدود نہیں ہے، اس دنیا میں آ کے صرف اسی دنیا میں کامیاب ہونا مطلب نہیں ہے۔ انسان کی اصل منزل اس دنیا کے بعد ہے، اور وہ ہے عشق حقیقی۔ جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو مقصد بنا لیا جائے تو پھر اس دنیا میں دل نہیں لگتا، پھر اگلی دنیا کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اگلی دنیا منزل وہ ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، جہاں دائمی قیام ہے، جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا تو اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے کہ جو کچھ یہاں کرتا ہے اسی کا بدلہ، اس کی سزا یا جزا اس سے اگلے جہاں میں ملے گی، اور فیصلہ اسی بنا پہ ہوگا جو عوامل ہم نے اس دنیا میں کرنے ہیں، وہ نتیجہ خیز ہوں گے اگلی دنیا میں، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کہاں کیسی زندگی کہاں گزارنی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو شاعر اسی عشق حقیقی کی طرف بات کر رہا ہے کہ وہ منزل جہاں انسان اس دنیا میں آ کے گمراہ ہو چکا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا ہے اور اپنے اصل مقصد سے دور ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پاؤں اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان، یہ جو شاعر نے مصرع کہا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ صرف یہی دنیا مقصد نہیں ہے، اس دنیا سے کہیں آگے کا حصول جو ہے وہ مقصد ہے۔ جس طرح سے علامہ اقبال
اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں مسلمان کو سچا مسلمان اور مومن دیکھنا چاہتا ہے، جس کی نظر بہت دور تک جاتی ہو، جو دور اندیش ہو، جو بہت خوددار ہو، کسی کے مال پہ اپنی نظر نہیں رکھتا، جس کے دل میں کوئی لالچ، کوئی غرض نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتا ہے۔ تو اگلے جہاں میں پہنچنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور عشق حقیقی کا اصول جو ہے، یہ اس کی اصل منزل ہے۔ تو پھر شاعر کہہ رہے ہیں ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون ورنہ، جب سے یہ دنیا بنی ہے انسان اس وقت سے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں تگدو کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاؤں منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے مقصد سے گمراہ ہو چکا ہے، جو راستہ اس کی منزل کو جاتا ہے اس سے وہ چھوڑ چکا ہے۔ تو اس کے لیے میر درد کا ایک شعر ریفرنس آپ لکھیں گے کہ شب و روز اے درد در پہ ہوں اس کے، شب و روز اے درد در پہ ہوں اس کے، کسوں نے جسے یا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ کہ اس دنیا میں انسان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو اس کو سمجھ جاتا ہے اس کی غرض اس دنیا سے ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اسی کا ذکر دل میں بسا لیتا ہے، پھر کوئی اور ذکر، کوئی اور نام، کوئی اور صورت اس کے دل میں نہیں بستی۔ دوبارہ سنیں ریفرنس شعر، شب و روز اے درد در پہ ہوں اس کے، کسوں نے جہاں یا نہ سمجھا، کسوں نے جسے یا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ تو اس طرح سے ہم نے حصہ غزل جو ہے آج مکمل کر لیا ہے، اور اس پہ سوال میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کے پیپر میں دوسرا سوال ہے شعر تشریح کا، اس کا بے جز ہے حصہ غزل سے، جس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، اور اس کے نمبروں کی تقسیم 1 + 3 + 3 + 3 10 نمبر، 3 اشعار غزل کے آئیں گے جس کی آپ تشریح کرنی ہے، ایک شعر تشریح 3 نمبر کی ہے۔ تو آپ نے غزل کے شعر تشریح علیحدہ علیحدہ شعر لکھ کے کرنی ہے، اکٹھی نہیں کرنی۔ نظم کے شعر یاد رکھیے، نظم کے شعر تشریح اکٹھے نظم کے شعر لکھ کر کی جاتی ہے، اکٹھی تشریح، کیونکہ غزل کے ہر شعر کو لکھ کے اس کی علیحدہ سے تشریح کرنی ہے۔ اور کوشش کریں کہ ریفرنس لکھتے ہوئے جو حوالے آپ لکھتے ہیں وہ غلط نہ ہو، اس کی پریکٹس جو ہے اس کو یاد کرنا، لکھ کے اچھی طرح سے یاد کریں۔ تو اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔